मेरा कज़न रिजवान कैलिफोर्निया अमेरिका से आया हुआ था और वो खंडरात पे रिसर्च करता था। वो छुट्टी गुजारने पाकिस्तान आया हुआ था। जब वो यहाँ आया मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे उसके काम के मुतालिक पूछा। वो अपने काम को लेके बहुत जुनूनी और एक्साइटेड था। उसको इस काम में बहुत लुत्फ़ आता था। क्योंकि उसका काम आसार कदीमा और खंडरात के मुतालिक था तो मैंने उससे काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनी। मैंने कहा पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहाँ पे तुम्हें जाके अपना रिसर्च का काम करना चाहिए। वो ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड हुआ। उसने कहा ज़रूर, मैं पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना चाहूँगा और ये यकीनन मेरे काम में काफ़ी मददगार साबित होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बेशुमार तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो मुकम्मल देखें, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साजिद है। मैं और मेरा कज़न रिजवान साथ ही बड़े हुए हैं। हम उसे बचपन से रिज़ और मुझे सारे सैज कह के बुलाया करते थे। मेरी और रिजवान की दोस्ती बहुत पक्की है अभी तक। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे उसके काम के मुतालिक पूछा। मुझे भी ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद थीं। मुझे जिन्नात के किस्से कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था और मैं खौफनाक फ़िल्में देखने का भी बहुत आदी था। जब रिजवान हमारे घर मिलने आया तो मैंने उससे पूछा, तुम खंडरात और आसार कदीमा के ऊपर रिसर्च करते हो, यकीनन तुमने ऐसी बहुत सारी जगह देखी होंगी। क्या तुम्हारे साथ वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है? रिजवान ने कहा, मेरे साथ डायरेक्ट ऐसा कोई खौफनाक वाक़या तो पेश नहीं आया। हाँ, मेरे कोलीग्स ने मुझे ऐसे काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनाए हैं और एक दो जगह पे मुझे किसी गैर इंसानी मखलूक का मुझे भी एहसास हुआ है, लेकिन ना तो उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, ना ही मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा, लेकिन मैंने उनकी मौजूदगी किसी हद तक वहाँ पे ज़रूर महसूस की। एक दफ़ा मिस्र में आसार कदीमा के प्रोजेक्ट पे अपने कोलीग्स के साथ काम कर रहा था। रात को हम अपने कैंप्स में ठहरे हुए थे। वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी का एहसास हुआ था। मेरे कैंप के अंदर मेरा ग्लास पानी का पड़ा हुआ था और अचानक ही उसमें से पानी खुद से छलकना शुरू हो गया। ना तो मौसम ख़राब था, ना ही ज़लज़ला आया था, लेकिन अचानक पानी का गिलास से खुद छलक के बाहर निकलना थोड़ा सा हैरान कुन था। मैंने अपने कुलीग से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, हो सकता है यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के आसार मौजूद हों। आपको पता है साजिद, जब आप किसी पुरानी वीरान बयामान जगहों पे जाते हैं तो जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी या गैर इंसानी मखलूक का बसेरा होता है तो वहाँ पे कदम रखते ही आपकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस होती है। ये एक इंसानी फितरत है। हम शायद उन्हें अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन कुदरत हमें उनका इशारा ज़रूर दे देती है। हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें सर्दी की एक लहर ज़रूर महसूस होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर है। ये तकरीबन हर इंसान इस चीज़ को महसूस कर सकता है। अचानक से उसके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आए तो उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी ज़रूर महसूस होती है। मैंने उससे कहा, यहाँ पे लाहौर में एक बहुत पुरानी हवेली मौजूद है। मैं चाहता हूँ हम वहाँ चलें और मैं तुम्हारे साथ चलूँ और तुम वहाँ जाके रिसर्च का प्रोग्राम करो। ये पाकिस्तान बनने से पहले की है और शायद 200-300 साल पुरानी हवेली है। यकीनन यहाँ पे तुम्हारे काम में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिजवान ने मेरे से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो हवेली कहाँ है? मैंने आकर से कहा, यकीनन मुझे हवेली का मालूम है, मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ लेके चलने को तैयार हूँ। रिजवान ने कहा, ठीक है, कुछ दिन तक हम वहाँ चलेंगे। मैं अपने तमाम आलात वगैरह साथ लेके चलूँगा। मेरे पास कुछ ऐसा सामान भी मौजूद है जिसके ज़रिए हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी के असरात को भी मालूम कर सकते हैं। मैंने पूछा, वो क्या होता है? उसने कहा, अगर आप किसी पुरानी गैर आबाद जगह पे जाएं तो अगर वहाँ पे जिन्नात का किसी किस्म का बसेरा हो तो मेरे पास ऐसे टूल्स और आलात मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम उनकी वहाँ पे मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सुन के बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? उसने कहा, वो सामान इस वक्त मेरे घर में मौजूद है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। जिस दिन हम वहाँ जाएंगे तुम उन्हें बगौर देख लेना। मैं तुम्हें उनका इस्तेमाल भी सिखा दूँगा। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई जिन्नात, चुड़ैल, भूत आसे मौजूद हुआ तो वो आला तुम्हें इस बात की निशानदेही कर देगा।
ہاں لیکن تم ڈرنا مت، میں تو اس کا تجربہ بارہا کر چکا ہوں، تمہارے لیے شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا۔ اگر تم ڈرو گے نہیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا وہاں پہ میرے کام میں کوئی دقت یا مداخلت پیش آئے۔ رضوان یہ ساری باتیں مجھے کہہ رکھ کے خاموش ہو گیا، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ مجھے ساری ان باتوں کی تنبیہ کر رہا تھا، لیکن آگے چل کے اس کے خود اپنے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ تم ڈرنا نہیں، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، لیکن آگے چل کے خود اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کا حال کیا ہوا یہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو ان کی باتوں پہ ضرور حیرت ہوگی۔ ایک انسان جو مجھے سمجھا رہا تھا، خود جب اس کے اوپر بیتی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کی بری حالت ہو گئی۔ ایک دن مجھے رضوان کی کال آئی، اس نے کہا کل ہم مغرب کی نماز کے بعد اس جگہ پہ چلیں گے، میں چاہتا ہوں میں اپنا کام خاموشی سے اور کسی شور شرابے کے بغیر کروں۔ میں نے کہا وہ حویلی ہے بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ شاید اتنے لوگ جاتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ جانے کے شوقین ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میں جاؤں تو وہاں پہ اور کوئی بھی موجود نہ ہو اور میں اپنی ریسرچ اچھے طریقے سے کر سکوں۔ میرے پاس بہت سارے آلات موجود ہیں، روشنی کا اچھا خاصا انتظام وہاں پہ ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں لے کے چلیں گے، ہمیں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جیسے تم بہتر سمجھو، یہ تمہارا کام ہے، میں نے تو تمہیں راستہ دکھانا ہے اور تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اگلے دن ہم نے تیاری مکمل کی، جو ضروری سامان چاہیے تھا وہ لیا اور ہم اس پرانی حویلی کی جانب چل پڑے۔ اس پرانی حویلی کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہاں پہ چڑیل کا بسیرا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے تئیں اس بات کا کسی نہ کسی حد تک اظہار کیا تھا کہ وہاں پہ انہیں غیر انسانی کسی مرے مخلوق کا یقیناً احساس ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا بھی کلیم کیا تھا کہ وہاں پہ انہیں کھڑکیوں میں کچھ ہیولے نظر آئے ہیں، کسی بھوت یا چڑیل جیسی کوئی چیز انہیں وہاں پہ راہداریوں سے گزرتے ہوئے، دروازے بجاتے ہوئے اور دور کسی چیز کے پھینکتے ہوئے اور اونچے کمروں کی کھڑکیوں میں وہ کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن اس بات کی تصدیق تبھی ہو سکتی تھی جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے۔ میں اور میرا کزن ہم حویلی کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ یہ تو اس کا کام تھا، یہ ایسی چیزوں سے کافی مانوس تھا، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا جب میں کسی ایسی جگہ پہ جا رہا تھا، اور خاص طور پہ وہ جگہ جو بہت ہانٹڈ ہو اور اس کے بارے میں قصے کہانیاں مشہور ہوں کہ یہاں پہ کسی چڑیل کا سایہ ہے یا کوئی بھوت پریت وہاں پہ رہتا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ اندھیرا تقریباً چھا چکا تھا، لیکن سورج پوری طرح ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان میں لالی سی رہ جاتی ہے، بس ایسا ہی کچھ تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرے کزن نے اپنا بیگ نکالا، اس میں اس کی ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ دوسرا بیگ اس نے مجھے تھما دیا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں اور روشنی کے لیے ضروری سامان موجود تھا۔ ہم دونوں نے بسم اللہ پڑھی اور حویلی میں داخل ہو گئے۔ میرے کزن کی جیسی حویلی پہ نظر پڑی، اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا یہ میرے کام کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، یقیناً مجھے اپنے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ یہاں سے بہت امیزنگ اور اچھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے اس جگہ کے بارے میں بتایا۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو مائی بردر۔ یہ 3 سے 4 کنال کے وسیع و عریض رقبے پہ پھیلی ایک پرانی حویلی تھی۔ اس کے کئی حصے مسمار ہو چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس میں بے شمار راہداریاں، تہہ خانے اور کمرے موجود تھے۔ یہاں پہ کسی دور میں بہت رونق ہوا کرتی تھی۔ یہاں پہ ایک سکھ راجا رہا کرتا تھا جس نے اپنی زوجہ کی محبت میں یہ حویلی تعمیر کروائی تھی۔ کسی جگہ نقش و نگار دیواروں پہ ابھی بھی موجود تھے جس سے اس کی محبت واضح طور پہ اپنی بیوی کے لیے جھلکتی تھی۔ میرے کزن نے بیگ سے ٹارچ نکال کے ایک اپنے ہاتھ میں تھامی اور دوسری میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ہم راہداریوں سے گزرتے باقاعدہ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، راہداری سے دائیں جانب راستہ مڑتا تھا۔ ہم اس طرف ہو لیے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ دوسرے کمروں کی نسبت کافی ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ملا جلا موسم تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی۔ یہ شاید سردیوں کے آغاز کے دن تھے، یا یوں کہہ لیجئے نومبر کا مہینہ تھا۔ خوشگوار موسم تھا۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے
ہمیں تھوڑی سی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ میرا کزن فوراً سے رک گیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک آلہ نکالا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا میرے پاس ایسے آلات موجود ہیں جس کے ذریعے اگر کسی عمارت میں کسی ویران جگہ پہ کوئی آسیب چڑیل یا بھوت وغیرہ موجود ہوں تو اس آلے کے ذریعے ہم ان کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا دیکھ کے ڈرا۔ میں نے کہا اگر سچ میں یہاں پہ موجود ہوا تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں اس بارے میں کافی تجربہ رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس نے اپنا آلہ نکالا، 2-3 دفعہ اس کے کچھ بٹن دبائے اور اپنا ہاتھ بلند کر لیا۔ اس میں سبز رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ پورے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بھی کھڑکی موجود نہیں تھی۔ وہ اس کمرے میں فل اندھیرا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے پاس 2 ٹارچ موجود تھیں جس کی وجہ سے کمرے میں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک میڈیم سا کمرہ تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کمرہ قدرے طور پہ دوسری جگہوں کی نسبت کافی ٹھنڈا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آلے میں سے ایک گھنٹی کی آواز آنا شروع ہوگی۔ میرا کزن فوراً وہاں پہ رک گیا۔ وہ 2-3 قدم آگے بڑھا تو گھنٹی کی آواز مزید تیز ہونا شروع ہو گئی اور اس آلے میں سے سرخ رنگ کی روشنی بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پیچھے قدم ہٹاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس نے خاموشی سے کہا یقیناً اس جگہ پہ غیر مرئی یا غیر انسانی مخلوق کا بسیرا ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ ہم جیسے ہی واپس پلٹے تو ہمیں کمرے میں ایک آگ نما روشنی کا احساس ہوا۔ ہم نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم فوراً سے اس کمرے سے باہر نکل آئے اور راہداری سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ مجھے احساس ہوا جیسے زور سے میرے بازو پہ کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ میں نے رض سے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، یہ دیکھ لو میرے ہاتھ میں لائٹ اور دوسرے میں بیگ ہے، بھلا میں تمہیں تھپڑ کیوں ماروں گا؟ میں نے رض سے کہا یقین کرو مجھے ایسا لگا جیسے تم نے مجھے زور سے تھپڑ مارا ہے۔ اس نے میرے بازو کہ جب اوپر کر کے دیکھا تو میرے بازو کا کپڑا جب اوپر کر کے دیکھا تو میرے بازو پہ سرخ رنگ کا نشان تھا، جس طرح کسی نے زور سے میرا بازو پکڑا ہو یا کسی نے زور سے اوپر تماچا مارا ہو۔ میں یہ دیکھ کے کافی گھبرایا۔ میں نے کہا رضوان یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا یہاں پہ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہاں پہ جنات اور بھوت کا بسیرا ہے، ہمیں بہت احتیاط سے یہاں پہ کام کرنا پڑے گا۔ میں کافی ڈر چکا تھا۔ میں نے کہا رضوان اندھیرا ہو چکا ہے، شام کا ٹائم ہے، میرے خیال میں ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی اس بات کی تنبیہ کی تھی، اگر تم خوف زدہ نہیں ہوگے، ڈرو گے نہیں، تبھی تم میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ دیکھو میرا یہ معمول کا کام ہے، ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یقیناً یہ ان کا گھر ہے، ہم ان کے کمرے میں مداخلت کرتے ہوئے داخل ہوئے، ان کو غصہ آیا ہوگا، اس نے ہلکی سی تمہیں ضرب لگا دی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رضوان نے ہنستے ہوئے میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک چٹکلا چھوڑا، تمہیں پتہ ہے ایسی جگہوں پہ بہت سارے خزانے بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب اسی ٹون میں دیا، ہاں اور سونا ہے ان خزانوں پہ بہت بڑے بڑے کالے ناگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تم لالچی انسان ہو۔ رضوان نے آگے سے ہنس کے جواب دیا، ارے میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، لیکن یقیناً ایسی جگہوں پہ کچھ سونے کے سکے اور مورتیاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، ریسرچرز نے، سائنسدانوں نے ان چیزوں کا دریافت کیا ہے، شاید یہاں بھی ہوں۔ چلتے چلتے ایک بہت بڑے ہال نما کمرہ یا ٹی وی لاؤنج نما ایک بہت بڑی کھلی جگہ تھی، وہاں پہ پہنچ گئے۔ شاید یہاں پہ اس راجا کا دربار لگا کرتا ہوگا کسی دور میں جب یہ حویلی آباد ہوا کرتی تھی۔ ہم نے دیواروں کا بغور جائزہ لیا تو وہاں پہ بہت خوبصورت نقش و نگار موجود تھے، بہت خوبصورت مورتیاں بنی ہوئی تھیں، گھوڑے بنے ہوئے تھے اور بہت ساری عورتیں اپنے سروں پہ گھڑے اٹھائے چل رہی تھیں۔ ابھی تک مورتیوں کے آثار واضح طور پہ موجود تھے، ان میں مختلف کلر کے خوبصورت رنگ بھرے گئے تھے۔ ہم حیران تھے اتنا سا گزرنے کے باوجود بھی اس حویلی میں دیواروں پہ نقش و نگار کتنے خوبصورت محسوس ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی انہی چیزوں کو محظوظ ہو رہے تھے، ہمیں اپنے پیچھے سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں فوراً پیچھے سے مڑے۔ اس راہداری سے گزرتے ہوئے دونوں جانب بہت بڑے بڑے کمرے موجود تھے۔ ہم دونوں بھاگے، ہم دونوں نے بائیں اور دائیں جانب کمروں کا بغور جائزہ لیا، لیکن وہ پہلے کی طرح بالکل خالی تھے۔
اس میں کسی قسم کا سامان موجود نہیں تھا۔ ہاں، ہر جگہ پہ مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، جالے لٹک رہے تھے اور جن میں مکڑیاں روشنی کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ رضوان جیسے کمرے میں تھوڑا اندر داخل ہوا، چمگادڑوں کا ایک بہت بڑا غول اس کے منہ اور سر سے ٹکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ رضوان یہ دیکھ کے گھبرا گیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے پیر اٹکنے سے نیچے جا گرا۔ اس کا سر زور سے فرش پہ لگا اور وہ کراہتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، او مائی گاڈ، یہ کیا تھا؟ میں نے کہا، یہ چمگادڑیں تھیں جو اچانک تم پہ حملہ آور ہوئیں اور تم گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ رضوان نے کہا، لگتا ہے اس جگہ پہ بہت سخت قسم کا بسیرا ہے، کسی جنات یا بھوت کا۔ لگتا ہے وہ ہماری آمد سے خوش نہیں ہے اور ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہمیں جب یہاں داخل ہوئے تھے تو کم از کم انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں پہ اپنا کام کرنے آئے ہیں اور آپ کے کام میں کسی قسم کی مداخلت یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کہتے ہی میں نے رضوان کا ہاتھ تھاما، اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ رضوان نے باواز بلند کہا، دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، یہ یقیناً آپ کی جگہ ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم یہاں پہ صرف اپنا کام کرنے آئے ہیں۔ یہ میرا کام ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت ساری پڑھائی کی ہے، میں ایسی بہت ساری اور بھی جگہ پہ گیا ہوں۔ برائے مہربانی آپ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور نہ ہی ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ باتیں ابھی رضوان اونچی اونچی کر رہا تھا، دور دیوار کے پیچھے مجھے دو سرخ آنکھیں نظر آئیں۔ میں نے فوراً اپنی روشنی اس طرف دوڑائی اور وہ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ میں نے کہا، کیا تم نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں؟ رضوان نے کہا، یہ کوئی کتا یا بلی ہوگی، ایسی جگہوں پہ اچانک عموماً جانور رہا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کے انسان کی مداخلت نہیں ہوتی، تو وہ یہاں پہ بغیر کسی خطرے کے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو دوبارہ سے دور سے وہ آنکھیں نمودار ہوئیں، وہ سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں۔ رضوان بولا، اگر آپ کوئی جانور نہیں ہیں تو برائے مہربانی ہمیں نقصان پہنچائے بنا کیا آپ ہمیں اپنی موجودگی کا اشارہ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں؟ رضوان یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہ اچانک آنکھیں غائب ہو گئیں۔ میں نے اور رضوان نے جا کے اس دیوار کے پچھلی طرف دیکھا۔ اس دیوار کے پیچھے تھوڑی سی جگہ موجود تھی جو رائٹ اور لیفٹ سے بالکل بند تھی، یا یوں کہہ لیں دیوار کے پیچھے ایک ڈبہ نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے رضوان سے کہا، اگر کوئی جانور موجود ہوتا تو ابھی یہاں پہ ہوتا، یہاں سے کہیں بھی اس کے جانور کے بھاگنے کی جگہ موجود نہیں ہے۔ آخر یہ ہے تو ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ جنات اور بھوت ہمارے آنے سے سخت ناخوش ہیں اور کافی غصے میں ہیں۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں دور راہداری سے ایسا لگا جس طرح بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں اور رضوان دونوں سہم گئے اور بھاگ کے راہداری کی طرف اپنی روشنیاں ڈالتے ہوئے پہنچے۔ ہم نے دور تک راہداری میں روشنیاں ڈالی، ہمیں مسلسل قدموں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن دور دور تک کسی انسان یا جانور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رضوان اب میرے سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا، وہ آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ اسی طرف سے قدموں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اچانک سے وہ قدموں کی آوازیں رک گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اپنے عقب سے کسی پائل کی آواز آئی، جس طرح خواتین پائل پہنتی ہیں، ان میں گھنگرو ہوتے ہیں، بالکل ویسی ہی آواز۔ ہم نے اپنے پیچھے سے محسوس کیا کوئی جس طرح عورت چلتی ہوئی ہمارے قریب آ رہی ہے اور اس کے پاؤں سے پائل کے گھنگروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم دونوں نے پیچھے فوراً پلٹ کے دیکھا، اپنی روشنی ڈالی لیکن وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ 2-3 سیکنڈ کے بعد پھر اس طرح پائل کی آواز آتی اور رک جاتی۔ رضوان نے اونچا اونچا کہا، دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، ہم یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں برائے مہربانی آپ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں۔ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہے۔ یہ کہہ کے رضوان اور میں پلٹے۔ رضوان نے میرا ہاتھ تھاما اور جیسے ہم راہداری میں داخل ہوئے، ہمیں ان کمروں میں سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جس طرح چھت میں سے شہتیر یا اس کے اوپر لگے گارڈن ٹیارر یا بالے وغیرہ گرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کے بہت گھبرا گئے اور فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ان کمروں میں سے باقاعدہ مٹی اور دھول کے بادل باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ جب وہ بادل چھٹے تو ہم دونوں نے اندر جا کے دیکھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ چھت، وہ جگہ اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ موجود تھی، نہ کوئی چیز گری تھی، نہ وہاں پہ کسی چیز کے کوئی آثار تھے، نہ ہی چھت سے کوئی چیز گری تھی۔ میں نے رضوان سے کہا، رضوان ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم قدم آگے بڑھاتے ہمیں کسی نہ کسی قسم کے گرنے کی آواز آتی، ہم فوراً ٹھٹک کے رک جاتے۔ رضوان نے کہا، ہمیں یہاں سے بھاگ کر نکلنا پڑے گا۔ رضوان نے میرا ہاتھ تھاما اور راہداری سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی تقریباً 10 سیکنڈ نہیں ہوں گے بھاگتے ہوئے، رضوان کا پاؤں اٹکا اور اوندھے منہ جا گرا۔ اس کو بہت بری طرح چہرے پہ چوٹ آئی تھی۔
وہ درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میں فوراً رکا، اس کے پاس پہنچا۔ جب میں نے اس کے چہرے پہ روشنی ڈالی تو اس کا ایک دانت ٹوٹ چکا تھا، ٹوٹ کے باہر گرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے۔ رضوان شدید تکلیف میں تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اچانک کیسے گرے ہو؟ رضوان نے کہا، میرا کسی چیز کے ساتھ پاؤں ٹکرایا ہے، ورنہ میں ایسے کیسے گر سکتا ہوں۔ میں نے فوراً روشنی پیچھے مار کے دیکھی تو راہداری مکمل طور پہ خالی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ ہاں، ایک چیز جو مجھے نظر آئی جس سے میری سانس رک گئی، وہاں پہ وہی سرخ آنکھیں راہداری کے آخر پہ نظر آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جھپک رہی تھیں، کبھی کھلتی تھیں کبھی بند ہوتی تھیں۔ شعلوں نما دو آنکھیں اس اندھیرے میں واضح طور پہ دیکھی جا سکتی تھیں، لیکن جیسے میں نے روشنی ماری وہ آنکھیں وہاں سے غائب ہو گئیں۔ جیسے میں اپنی ٹارچ بند کرتا وہ آنکھیں مجھے نظر آنا شروع ہو جاتی۔ میں بری طرح خوفزدہ ہوا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی میں رضوان کو اٹھا کے یہاں سے کیسے نکلوں۔ رضوان نے کہا، میرا سامان اور سارا بیگ اسی حال نما کمرے میں پڑا ہے، تمہیں جا کے ہمت کر کے وہ سامان لانا ہوگا۔ میں نے رضوان سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے، میں وہاں پہ اکیلا کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے وہاں پہ 2 سرخ آنکھیں دیکھی ہیں، یقیناً یہ جنات اور چڑیل ہی ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رضوان کو میں نے ہمت کر کے اٹھایا، اس نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا، میں اپنا اتنا قیمتی سامان یا کسی صورت پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس سامان کی ہر حال میں ضرورت ہے۔ ہم دونوں ہمت کر کے پیچھے مڑے، وہاں پہ بیگ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ رضوان نے اپنا بیگ اٹھایا، بیگ میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا کیونکہ وہ زخمی تھا اور اس کے منہ سے ابھی بھی تھوڑا بہت خون بہہ رہا تھا، خون سارا اس کے کپڑوں پہ پھیل چکا تھا۔ میں نے رضوان کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے ہم چلنا شروع ہو گئے۔ پیچھے سے ہمیں خوفناک چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئیں، کبھی پائل کی آوازیں، کبھی ڈھول بجنے کی آوازیں، کبھی بہت سارے انسانوں کے اکٹھا چیخنے کی آوازیں۔ رضوان نے کہا، یہاں سے بھاگو ورنہ ہماری جان کو سخت خطرہ ہے۔ میں نے رضوان کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے ہم جان چھڑا کے اس حویلی سے بھاگے۔ میں رضوان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس کا ٹریٹمنٹ کروایا اور ہم گھر آ گئے۔ رضوان کے پاس ایک کیمرہ موجود تھا جو اس نے مسلسل آن رکھا ہوا تھا۔ رضوان نے کہا، مجھے میرا کیمرہ نکال کے دو، میں اس میں سے کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رضوان نے اپنا کیمرہ ایک بڑی اسکرین کے ساتھ اٹیچ کیا اور ہم بیٹھ کے بغور اس چیز کا جائزہ لینا شروع ہو گئے۔ ہم نے تقریباً وہاں پہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزارا تھا۔ رضوان نے بغور چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد دور کوئی ہیولا، کوئی بادل نما چیز نظر آتی۔ وہ ویڈیو کو وہاں پہ پاز کرتا، کہتا، یہ دیکھو، یہاں پہ کلیئر طور پہ غیر انسانی مخلوق موجود تھی جس کا ہمیں کچھ ایسا احساس نہ ہوا، ہمیں صرف آنکھیں نظر آئیں یا پائل کی آواز یا بعد میں ڈھول اور چیخوں کی آواز، لیکن یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک پوری فیملی آباد ہے۔ ہم نے یہاں پہ جا کے بہت بڑی غلطی کی ہے، شکر کرو ہم وہاں سے جان بچا کے نکل آئے۔ ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری، امید آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اب اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔